अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इशूज़ पर मैं चाहूँगा हम बात करें। एक तो सबसे पहले 5 अगस्त आज 4 साल मुकम्मल हो गए यौम इस्तिक़लाल कश्मीर है। मकबूजा कश्मीर पर जो भारत का गाज़िबाना इंज़माम था उसको आज 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस 4 साल में जो जुल्म और बर्बरियत है उसकी एक इंतहा है और एक मुसलसल कोशिश है कि जो पूरी की पूरी सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर की उसको तब्दील कर दिया जाए। मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। एक तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, लोग लाकर आबाद किए जा रहे हैं, कलेक्टिवली बहुत सारी लैंड्स दी जा रही हैं। वहाँ पर मीडिया को हक़ और सच दिखाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ जो हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ तक नहीं कि पूरी की पूरी डेमोग्राफ़ी वहाँ की तब्दील की जाए, बल्कि मुसलमानों के आने से पहले जो एक मानना है हिंदुओं का कि बहुत सारी जगहें जहाँ पर मंदिर थे बड़ी तादाद में, और वो मानते हैं कि बाद में मुसलमानों के आने के बाद उनको मंदिरों को शायद मस्जिद में तब्दील किया गया, तो अब उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है कि वापस वहाँ पर हम मंदिर तामीर करेंगे, जो ये एक आरएसएस की और मोदी की और एक इंतहा पसंद सोच है। ऐसे में पाकिस्तान का किरदार, और जो यकीनन उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे उन्होंने तकरीरें की, बज़ाहिर बड़ी अच्छी तकरीरें थीं, वो सफ़ीर भी बने। आज 5 अगस्त के दिन वो गिरफ़्तार भी हो रहे हैं, लेकिन इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि शायद पॉलिटिकल फ्रंट पे उतना कुछ किया नहीं गया। चीज़ें उस तरह से हुई नहीं जिस तरह से की जानी चाहिए थी, या जिस तरह से कश्मीर का मुकदमा लड़ा जाना चाहिए था। तो उन्हीं के दौरे हुकूमत में कुछ दिन की बातचीत के बाद ये मामला बैक बर्नर पे चला गया, और आज के दिन हम अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त कर रहे हैं। हमारे तमाम तर लीडरान के बयानात हैं, बट क्या ये महज बयानात या एक दिन मना लेना काफ़ी है? मैं चाहूँगा आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर बात करें, और आगे चलकर जो तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आज की गिरफ़्तारी है, 3 साल कैद, 1 लाख रुपया जुर्माना, और फिर ये कि उसको किस तरह से चैलेंज करना है, अब किस तरह से आगे जाकर और कितनी देर ये गिरफ़्तारी उनकी बरकरार रहेगी, नोबडी नोज़। बट आखिरी इतलात कि उनको इस्लामाबाद लाया गया, और पहले जो हम कोट लखपत जेल की बात सुन रहे थे वो नहीं है, उनको डयाला जेल में ले जाया जाएगा। मैं चाहूँगा आगे चलकर प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख अब्दुल मतीन साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान चैप्टर के, सैयद फैज़ नक्शबंदी साहब, सीनियर रहनुमा ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं शेख अब्दुल मतीन साहब आपसे जानना चाहूँगा, सर कैसे देखते हैं इस वक्त 4 साल हो गए, क्या सूरत हाल है और लेटेस्ट क्या है जो ख़बरें हमें मकबूजा कश्मीर से आ रही हैं? ये जो काम है ये तो मुसलसल भारत चलाए हुए है, क्या इसमें मज़ीद अब तेज़ी देखने में आ रही? देखिए, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर की, जो आपने भी कहा है, तो मकबूजा कश्मीर एक बड़ा जेल खाना बना हुआ ओपन प्रिजन है। द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन जो है वो मकबूजा कश्मीर है। 10 लाख से ज़्यादा फौज वहाँ पे मौजूद है। ये जो 5 अगस्त आज मनाया जा रहा है सीज़ फायर लाइन पे पाकिस्तान में, दुनिया के किसी कोने में जहाँ पे कश्मीरी मौजूद है, क्योंकि हम इस दिन को यौम सियाह का दिन समझते हैं, और ये इसी दिन को यौम सियाह के तौर पे मनाते हैं, क्योंकि भारत ने अपनी आइन में दिए गए जो आर्टिकल्स थे उसको उसने ख़त्म किया है। वो आर्टिकल्स है जो उसकी तौसीन पसंदाना अज़ाइम अब सामने भी आए हैं, यानी डेमोग्राफी को चेंज करना, क्योंकि कश्मीरियों की असल में आवाज़ जो है जद्दोजहद है वो है आज़ादी की। हम समझते हैं कि अब 4 साल गुजर गए हैं। भारत का ये जो दावा था कि हम शहद और दूध की नदियाँ वहाँ पे प्रोग्रेस के हवाले से, दूसरे तरक्की के हवाले से, तो हमने देखा 4 साल में तो नदियाँ वहाँ पे बह गई है, लेकिन उसमें खून का मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ है। तो हम समझते हैं कि जो इस वक़्त मकबूज़ा कश्मीर की सूरत हाल है, जो तक़ाज़ा वो करती है, वो ये है, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल जो आपने पहले इब्तिदाई आयाम में भी कहा है, तो न सिर्फ़ हमारा कल्चर खतरे में है, न सिर्फ़ हमारा यानी ये शनाख्त खतरे में है, बल्कि हमारा जो फ़ेब भी है, वो भी इस वक़्त खतरे में है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि क्योंकि कश्मीर का मसला कोई दुतरफ़ा मसला नहीं है, ये कोई भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, बल्कि एक ये बैनुल अक़वामी मसला है, और अगर ये मसला हल नहीं होता है, तो इसकी बुनियादी वजह जो है, वो स्टब बॉर्न स्टैंड जो है भारत का। तो हम समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और जो दोषी ताकतें हैं, उनको आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की करारदादें मौजूद है, ताकि वो भारत को रोके, और मसले कश्मीर का जो हल होना चाहिए, वो ये है कि कश्मीरी अवाम के मुताबिक कश्मीर मसले का हल होना चाहिए। राइट। सैयद फैज़ नक्शबंदी साहब, गो के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए, इस बात पर हमारा ज़ोर है, हम बड़ी बात दोहराते आए,
اور یہ 5 اگست کا معاملہ ہونے سے پہلے سے ہم تو مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں، پر ایز اے میٹر آف فیکٹ نہ کوئی اس حوالے سے پیش رفت ہوئی، نہ کچھ ہوا۔ اب بھی امید لگائے رکھنا، کیا مسئلے کا واحد حل اقوام متحدہ سے امید لگائے رکھنا ہے یا کچھ اور کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا۔ مسئلہ کشمیر کا ایک ہی حل ہے جو اقوام عالم نے یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت کا حل ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسے ڈیبیٹ ہوئے تو وہی چیز ہو جائے گا جو انڈیا۔ ہیلو جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں سر، پلیز۔ جی ہاں، تو ہمیں لیگلی جو ہمارے پاس جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں انہیں پہ زور ہے، اور ہم اسی کا پیسفل ریزولوشن چاہتے ہیں، کمپلیٹ امپلیمنٹیشن آف ریزولوشن۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج کے دن کے حوالے سے میں بات کروں، یہ کشمیر کا دوسرا سیاہ ترین دن ہے۔ یہ 4 اگست کا دن تھا، بھارت نے ایڈیشنل مقبوضہ کشمیر مزید افواج بھیجی۔ پہلے ہی 9 لاکھ کے قریب وہاں پر بھارتی افواج موجود تھے۔ تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ بند کیا گیا، فارن جرنلسٹوں کو کشمیر سے نکالا گیا، میڈیا بند کیا گیا، اخبارات بند کر دیے گئے، اور دوسرے دن آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کیا، اور ہمارے جو مقبوضہ کشمیر ہے ان کو 2 حصوں میں یونین ٹیریٹری کے ساتھ لگایا۔ حتیٰ کہ ایک فیکٹ یہ ہے کہ ہم 35A اور 370 کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، ہم حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن ہم 35A اور 370 آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم انڈیا کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے مظاہر کیا ہے، ان کے انٹینشن کیا ہے پیورلی، اور جو سول انٹینشن ہے وہ ہے ٹو چینج دی ڈیموگرافکس آف کشمیر۔ اس کے لیے انہوں نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کا اجرا وہاں پر شروع کیا۔ 2.5 ملین ڈومیسائل سرٹیفکیٹس نان کشمیریز جو ہندوز ہیں مین لائن انڈیا کے، ان کو انہوں نے اجرا کیے، اور ساتھ ہی جو آفیسز ہیں ان کو ڈائریکشن دی کہ ودن 24 آورس یہ اجرا ہونی چاہیے، اینڈ ٹو ڈیلیور ایٹ دی ڈور اسٹیپ۔ اور اگر اس میں کوئی کوتاہی گورنمنٹ دیکھی تو اس آفیسر کو 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ جی، تو اسی طرح بہت سارے قوانین ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر ریکگنیشن ایکٹ 3rd آرڈر 2020 ہوا، جس میں بھارت میں رہنے والے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا کہ آئے مقبوضہ کشمیر کی جائیدادیں آپ خرید سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے۔ اسی طرح آئے دن وہاں پر کسٹیڈیل کلنگز ہیں، فیک انکاؤنٹرز ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ہمارے قائدین کو 4 اگست کو ہی انہوں نے تمام قائدین کو اریسٹ کیا اور تہاڑ جیل میں منتقل کیا، اور دوسرے جو بھارت جیلوں میں منتقل کیا۔ میر وائز فاروق صاحب کو ہاؤس اریسٹ آج تک، اور جو ہمارے دوسرے قائدین ہیں، نصر طالب بٹ صاحب ہیں، شبیر احمد شاہ صاحب ہیں، آشا اندراجی صاحبہ ہے، اسی طرح دوسرے ہمارے تمام تر جو ہیں وہ ان کو قید کیا ہوا ہے۔ یہ تو خبریں ہم تک ہیں۔ نقشبندی صاحب، پوائنٹ آپ کا آ گیا، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ برگیڈ صاحب، بار بار ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ کشمیری جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کریں، اس تصواب رائے کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یہ وہ فیصلہ کریں گے کشمیر کے مستقبل کا، ہونا تو یہ چاہیے، نہیں ہوا۔ اب 4 سال ہو گئے، سٹیٹس چینج کر دیا۔ ابھی میں نے بھی آغاز میں بات کی، نقشبندی صاحب نے بھی بتایا کہ کتنے ملین
ڈومیسائلز اور لوگوں کو لا کے آباد کیا جاتا ہے ایٹ سم سٹیج، اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے. 4 سال سے تو ہو رہا ہے، مزید تیزی سے ہوگا، اور 1-2 سال بعد کہتے ہیں جی ہاں جی آ جائیں کشمیری عوام سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن وہ تو پھر ایک صحیح استصواب رائے نہیں ہوگا، باہر کے لوگ آئے ہوئے تو کوئی بھی فیصلہ دیں گے. اس دوران ہماری کیا کردار ہو سکتا ہے اور ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم یہ باتیں کریں یا ہم اقوام متحدہ کے فورم پر جا کر وہاں پر صرف آواز اٹھا لیں؟ اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ دیکھیں اس میں 3-4 آپشنز ہیں ارسلان. نمبر 1 یہ کہ ہمیں کنٹینیو کشمیریوں کی سپورٹ کرنی چاہیے، مورلی، ڈپلومیٹکلی، اور اس کے بعد اکنامکلی اس کے ساتھ ان کی آواز بن کے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اور کشمیریوں کو یہ یقین دہانی کرانی چاہیے، بلکہ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر فورم پہ ان کا مقدمہ لے کے جا رہی ہے، لے جاتے رہے ہیں اور لے جائیں گے بھی. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں OIC کو پلیٹ فارم کو استعمال کریں، وہاں پر جا کے پراپر طریقے سے کشمیر کا ایشو لے کے جائیں، کیونکہ 2 مین ڈسپیوٹ ہیں اس ورلڈ میں، ایک پیلسٹائن، ایک کشمیر، دونوں پہ غاز پکڑنا قصبہ ہے. یہاں پر پہلے 370 اور 35A تھے، جس کی وجہ سے ان کو ایک اسٹیٹس ملا ہوا تھا. ان کا 1949 میں جب ان کا معاہدہ ہوا تھا کشمیریز کے ساتھ تو اس وقت یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہیں گے، ان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوگی، ان کا پرچم علیحدہ ہوگا، ایڈمنسٹریشن علیحدہ ہوگی. لیکن پھر آپ کے سامنے یہ جو 4 کا ایک خطرناک ٹولہ آیا ہے، جس میں نریندر مودی، امیت شاہ، راجناتھ سنگھ اور اس کے ساتھ اجے ڈوال، یہ اکھنڈ بھارت کو لے کے چل رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں صرف اور صرف ہندو ہوں اور یہاں پر کوئی نہ رہے، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے اب آپ دیکھیں کہ منی پور میں کرسچن کے خلاف بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، وہاں پر کتنی زیادہ مار کٹائی ہو رہی ہے، ان کو ظلم و بربریت کر رہے ہیں. ادھر کشمیروں کے ساتھ یہ 37 اور 35A کو انہیں ریووک کر دیا. مجھے بریگیڈ صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے منی پور کی بھی بات کی ہے بریگیڈ صاحب، اٹس اے فیکٹ، بٹ بات یہ ہے کہ وہاں پر کیوں بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے یا ان کے معاملات اتنا ان کا اسٹرانگ کنٹرول ہے؟ پاکستان میں تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہو، پوری دنیا میں اس کے ڈنڈورے پیٹے جاتے ہیں. یہ کئی ریاستوں میں کرفیو نافذ کرتے ہیں، دیکھتے ہی گولی مار دینے کے آرڈرز ہوتے ہیں. کشمیر کو سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے، دنیا خاموش ہے، بات اس طرح سے باہر نہیں نکلتی. وائی از دیٹ سر؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑا ایک اکنامک ملک ہے، پھر وہاں پہ بہت بڑی تجارتی منڈی ہے. امریکہ کو یہ انڈیا کو یوز کرتے ہیں پراکسی کے لیے اگینسٹ چائنا، ساؤتھ چائنا سی میں، لداخ میں. پاکستان کو سی پیک بنانے میں لی، پاکستان ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے کے لیے، تاکہ پاکستان اکنامک ترقی نہ کرے، پاکستان سی پیک نہ بنائے، کیونکہ ہم ایک اسلامک ملک ہیں، نیوکلیر ملک ہیں، ہماری فوج لڑاکا ہے. اگر ہم اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے ملک کی مفادات میں کریں گے، ورلڈ بینک سے نکل جائیں گے. یہ پرابلم ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم ان کی لابی بہت اسٹرانگ ہے. ان کی کہ EU انفو ڈس انفو لیب آپ نے دیکھا کیسے انہوں نے جال بچھایا ہوا ہے ویب سائٹس کا، اور ڈفرینٹ انہوں نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ پھر لابنگ ان کی بڑی اسٹرانگ ہے. ان کی ایون اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کو چاہیے کہ دیکھیں اس کشمیر کاز کو تو لے کے ہر وقت کھڑے رہیں. جی آپ چاہے OIC پہ جائیں، آپ یونائٹڈ نیشن میں ساتھ جائیں، دنیا کو دکھائیں ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر یونائٹڈ نیشن کے ملٹری آبزرور گروپ وہاں پہ تعینات ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر، مینز کہ یہ یونائٹڈ نیشن کا ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ چاہیے، جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کہ ہم اپنی یا سی پیک منصوبے کو کامیاب کریں. ہم 5-6 سال میں جو بھی لگ رہے ہیں حالات کہ چیف آرمی اسٹاف نے بڑا انیشیٹو لیا ہے، آپ نے سمز بنا لیا، لمز بنا لیا، فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، فوج انوالو میں تھا کہ ٹرسٹ لیول ان کا زیادہ ہے کہ دے وانٹڈ کہ فوج ہو، جس سے ہم 5-6 سال میں بہت اکنامک ترقی کر لیں گے. سی پیک بھی بنا لیں گے. اس کے بعد مائن ملن میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، زراعت کو بہتر کر رہے ہیں. IT کو ہمارا بہت امید ہے کہ IT انشاءاللہ $100 بلین 5 سال میں نکل جائیں گے. پھر آپ ڈیفنس پروڈکشن میں جا رہے ہیں. چائنا نے کیوں رائٹ 5 اگست یوم استحصال کشمیر کی تو ہم نے بات کر لی، اور میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ 5 اگست کو جب یہ واقعہ ہوا تو چیئرمین PTI اس ملک کے وزیر اعظم بھی تھے. آج ہی ان کی گرفتاری ہوئی ہے، گو کہ اس فیصلے کو کمزور فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے. کچھ قانون دان یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 4 دن کی بات ہے، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، ان کو ریلیف مل جائے گا. کچھ کا ماننا ہے کہ شاید مشکل ہے ریلیف ملے. اس پر بات کریں گے. جسٹس شائق عثمانی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. جسٹس صاحب کیسے دیکھتے ہیں، کیا واقعی اس فیصلے کو آپ ایک کمزور فیصلہ سمجھیں گے؟ اور پھر ایک الزام تو PTI چیئرمین اور PTI کی جماعت عائد کر ہی رہی تھی
ان جج کے حوالے سے، اور پھر آج بھی بہت ساری چیزیں نکلیں کہ پتہ نہیں پہلے سے فیصلہ تھا، کیا تھا، وہ تھا. اس کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے ججمنٹ انٹرنیٹ پہ دیکھی ہے جو سیشنز کورٹ کی، اور اس میں جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو اپنی طرف سے جو ایویڈنس دی تھی انہوں نے دی کہ انہوں نے غلط بیانی کی اور کئی چیزیں چھپائیں، اور اس طرح سے وہ الیکشن ایکٹ کے تحت ان کا جرم ثابت ہوا، وہ یہ دکھا ہے. اب اس کا ان لوگوں کا کراس ایگزامینیشن بھی ہوا، یہ بھی مینشنڈ ہے اس میں. ان کے وکیل نے، پی ٹی آئی کے وکیل نے کراس ایگزامینیشن بھی کیا. پھر اس کے بعد جہاں پہ اس میں خامی ہے اس کیس میں وہ صرف یہ ہے، اور ججمنٹ میں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وٹنسز کوئی ان کا ریکارڈ نہیں ہوا، ان کی ایویڈنس، اور وہ اس کو کہہ کے الگ کر دیا گیا چونکہ وہ irrelevant تھے. یہ فیصلہ کیا گیا. اب اس میں یقیناً اگر یہ اب جب جائیں گے اپیل میں جائیں گے تو ان کو اس کا ایڈوانٹیج ملے گا. رائٹ. کیونکہ کوئی کسی ایکیوزڈ کو آپ بغیر وہ اپنی ڈیفینس میں ایویڈنس لائے ہوئے آپ اس کو خارج نہیں کر سکتے. مانا کہ شاید ریلیونٹ تھے وٹنسز، ہو سکتا ہے، اور قانون تو یہی ہے کہ وٹنسز جو لائے جائیں وہ ریلیونٹ وٹنسز ہوں، یہ نہیں کہ آپ کہیں اور سے پکڑ کے آدمی لے آئیں. یہاں پہ انہوں نے شاید انکم ٹیکس ایڈوائزرز لے کے آئے تھے، اور اب یہ ان کا یہ کہنا کہ جی ہم کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے تھے ان کے تھرو، لیکن انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا. یہاں پہ جو کمزوری ہے اس جج، اور میرے خیال میں اسی کی بنا پر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ججمنٹ سیٹ اسائڈ ہو جائے یا ریمانڈ ہو جائے واپس ٹرائل کے لیے، کہ ان کے وٹنسز کی ایویڈنس ریکارڈ کی جائے دوبارہ، کرنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے. مجھے جسٹس صاحب یہ بتائیے گا، جو جتنی تاخیر اس پورے کے پورے معاملے میں ہوئی اور جتنی درخواستیں، پھر ہائی کورٹ، ابھی کل ہی تو ہائی کورٹ نے دوبارہ سے اس کے قابل سماعت ہونے پر بات کی، پھر سپریم کورٹ میں پیرلل ایک چیز دی ہوئی تھی. یہ نارمل ہے اس کیسز میں اتنا ڈیلے ہو جانا، اتنی تاخیر ہو جانا، یا یہ بھی کوئی ایکسٹراڈنری معاملہ ہے کہ اتنی تاخیر اس سارے معاملے میں رہی ہے؟ یہ ایکسٹراڈنری معاملہ ہے. دیکھیے چونکہ یہ سیاسی لوگ یہاں پہ انوالو تھے، سیاسی لوگ اپنی ہار تو مانتے نہیں ہیں، چاہے غلط بھی بات کر رہے ہوں اپنی ہار تو نہیں مانتے، اور وہ ہمیشہ جوڈیشری کا استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. تو اسی طرح سے انہوں نے بھی کیا جس طرح کے باقی لوگ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈیلیز ہوئے ہیں یقیناً، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ججز کو چاہیے کہ وہ اکیوزڈ کو، خاص طور سے کرمنل کیس میں اکیوز کو پورے مواقع دے ڈیفینس کے. اگر وہ اکیوز کو ڈیفینس کے مواقع نہیں دیں گے یا اس میں کوئی کمی رہے گی تو یقیناً جب یہ اپیل میں جائے گا معاملہ تو وہ کورٹ یہ کہے کہ نہیں آپ اس کو واپس بھیجیں، دوبارہ کریں. رائٹ سر. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ بڑا تاخیر اور خان صاحب کو ریلیف ہر جگہ سے مل رہا ہے، لیکن بالآخر آج وہ گرفتار ہوئے، کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آئی، ان کو ڈیالہ جیل لے جانے کی بات ہے. لیکن اگر یہ معاملہ ویک گراؤنڈ پہ ہے تو ہو ٹو بی بلیمڈ فار دس؟ دیکھیں بالکل ایک جو فائق عثمانی صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ایک ایکیوز کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹیکس کنسلٹنٹ جس نے میرے ٹیکس بھرے ہیں اینڈ آئی ایم ناٹ ویری شیور میں آئی وانٹ ٹو برنگ تو آنے دے 1-2 دن سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اور آپ کی ایویڈنس مل بھی رہی ہے، پروسیکیوشن ایویڈنس جو آپ کو ثابت کرتی ہے کہ ان کی غلطی ہے، تو وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیو دیم اے چانس؟ آپ ان کو لوپل کیوں دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی اپیل میں جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں سے بیل بھی مل جائے اسی وجہ سے اور پھر کیس کو دوبارہ چلایا جائے. ایشو یہ ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ ایکیوز کو دیتے ہیں. آپ 1-2 ان کے 4 نہیں تھے تو آپ 2 کم از کم جو کہتے جی آپ بتائیں پرائرٹی وائز کون سے 2 چاہیے، ان کو لے لیتے، کراس ایگزامن کرتے، بات ختم ہو جاتی. اور پھر ساتھ ایک امپریشن دینا کہ چھٹیوں میں کر رہے ہیں، آپ کو ایسا کوئی چانس نہ دیں جو یہ فائدہ ہو کہ آگے جا کے، بیکاز ان کے پاس ریمیڈی ہائی کورٹ بھی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہے، کہیں نہ کہیں ان کو ریمیڈی ملے گی تو آپ کی جتنی ایفرٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گی.
اور اس سے پی ٹی آئی چیئرمین کو اور بینیفٹ ہوگا کہ مجھے وکٹم کارڈ بھی ملے گا کہ دیکھیں جی مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا, مجھے سزا دے دی, مجھے پالیٹکس سے باہر کرنے جاتے تھے. 101 چیزیں جائیں گی جو کہ اگینسٹ جائیں گی پولیٹیکل سٹی گورنمنٹ کے خلاف. تو میرے خیال میں اس میں جج کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا اور ٹائم دے دیتے, جس طرح ان کے آج لائر تھے وہ اگر کہتے جی میں بزی ہوں تو آپ ایک دن اور دے دیں, ڈزنٹ میٹر, آپ ویسے چھٹیوں میں کیس کر رہے ہیں تو منڈے کو فائنل کر لیتے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے تھوڑا سا ان کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. بٹ لیٹ سی, بٹ غلطی تو ہے اس پہ, میرے خیال میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں میں غلطیاں کی ہیں, اور وہ غلطیاں ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ کی جو ٹیم ہے, آپ کے لا ایکسپرٹ ہیں, آپ کے ٹیکس ریٹرن کے ایکسپرٹ ہیں, دے شوڈ ہیو بین ویری کیئرفل کہ ایسی غلطیاں نہ کریں. پرٹیکولرلی ان کے کیس میں جو ایک شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہر ایک کو چور, ہر ایک کو ڈاکو, ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اینڈ دے آر آل گننگ ٹوورڈ یو, تو ڈونٹ گیو اے چانس. آئی تھنک یہاں پر ان کی اپنی بھی غلطی ہے اس حساب سے. میں جسٹس صاحب ایک چیز جو جاننا چاہوں گا, ماضی میں دیکھیں یا آج دیکھیں, کمزور فیصلے یا فیئر ٹرائل نہ ہونا, ابھی جو بریگیڈ صاحب نے بات کی کہ ایک وکٹم کارڈ بھی پولیٹیشین کو ملتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. ماضی میں ہم نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے دیکھا, اور اب بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاناما پکڑا, کاما پہ نکال دیا. کیا ہوا اس طرح کے سر جو معاملات کیے جاتے ہیں, یہی تو پھر راہ ہموار کرتے ہیں ان کے لیے کہ وہ وکٹم کارڈ کھیلے, دوبارہ ریلیونٹ ہو جائیں. یہ کیوں نہیں ملک کی عدلیہ اس بات پر غور و خوض کرتی کہ ایک فیئر ٹرائل ہو, تمام تر ایویڈنسز کی بنیاد پر بالکل ایک فری اینڈ فیئر فیصلہ دیا جائے جو کنکریٹ رہے, اور اس پر کرٹیسزم یہ کرنا بھی چاہے سیاستدان, تو یہ وکٹم کارڈ نہ کھیل سکیں, اس کو پلے اپ نہ کر سکیں. جواز تو بناتی رہی ہے عدلیہ کسی نہ کسی سٹیج پر سبھی سیاستدانوں کے لیے, کبھی اجلت میں فیصلہ دیا, کبھی فیصلے کی نوعیت پر اعتراض, اور پھر یہ اس کو کیش ان کرتے ہیں. سر صحیح, یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ کمزوری اس میں یقیناً ہے. اور یہاں پر میرے خیال میں جو سیشن کورٹ کے جج صاحب ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ٹھیک ہے آپ کے وٹنسز ریلیونٹ نہیں ہیں لیکن آپ ایگزامن کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی وٹنس ریلیونٹ نہیں ہے اور جب اس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے, جب اس کو کراس ایگزامینیشن کرے گا دوسری سائڈ, تو وہ چیز سامنے آ جائے گی کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو کہ وہ پیش کر سکتی ہے, تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور مشکل سے 2-3 دن ایکسٹرا لگ جاتے. لیکن اس میں کچھ جلد بازی کی انہوں نے اور یہ فیصلہ دے دیا, اور وہ کیوں کیا اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ یقیناً اس کیس میں کمزوری ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ سارے معاملے کو, یہ آج کی اس میں کیس کی نہیں, اوور آل بات کر رہا ہوں, اس کو اوور کم کس طرح ہم کر سکتے ہیں, اس طرح نہیں ہوئے کہ یہ اوور کم ہو جائے؟ نہیں, یہ تو انڈیویجول ججز پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. یہ تو ایسی چیز ہے کہ جب جج سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کس طرح سے دیکھتا ہے. اب یہ جج صاحب جو ہے, شاید یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کے خلاف انہوں نے 2-3 چیزیں کہی تھی کہ انہوں نے فیس بک پہ کوئی پوسٹنگ کی تھی یا کیا کیا تھا, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہو, پاسبل کہ ایز اے ریئیکشن اٹس آلسو پاسبل. آفٹر آل ججز آر آلسو ہیومن بینگ, اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کرنے کا, لیکن ججز کو کرنا نہیں چاہیے. ججز کو ہمیشہ ہی شوڈ بی ابو بورڈ ان چیزوں میں, اور اپنے خیالات یا اپنے جو ان کے آئیڈیاز ہے اس کو سامنے نہیں ڈالا چاہیے. اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا تھا, لیکن برصورت یہ پاسبلٹی ہے. رائٹ سر, بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. گفتگو آپ نے سنی. چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا آج سنائی گئی ہے. انہوں نے آن دا ادر ہینڈ اعلان کیا ہے کہ اس معاملے کو وہ اعلیٰ عدلیہ کے روبرو چیلنج کریں گے. مختلف قانونی ماہرین یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ شاید ان کو پوری طرح سے سنا نہیں گیا یا اپنے دلائل اس طرح سے نہیں دیے گئے, تو اس بات کا ریلیف انہیں اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے مل جائے. اور ایک روایت رہی ہے عدلیہ کی طرف سے اب تک کہ کہیں نہ کہیں خان صاحب یا تو لکی رہے ہیں یا ان کو ریلیف ملتا رہا ہے, یا سینکڑوں کیسز کے باوجود بھی وہ گرفتار اس طرح سے نہیں ہوئے. آج وہ پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے ہیں, یا جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے تو ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی. اس پر بھی ناقدین نے بہت ساری باتیں کی تھی کہ وہ تو مہمان تھے, گرفتار نہیں تھے. لیکن یقیناً تھنگز ہیو چینجڈ, جو کہ ایک ذہن سازی بہت سارے لوگوں کی غلط انداز میں ہو گئی تھی, جو ریڈ لائن اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے, جو 9 مئی کو جنہوں نے سارا کچھ کیا. آج صورتحال یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر کے موٹر وے سے اسلام آباد لایا گیا, اور لاہور یا پاکستان کے کسی بھی اور بڑے شہر یا چھوٹے شہر میں کوئی ایک کارکن بھی آج موجود نہیں تھا جو احتجاج کرتا ہوا
یا ان کے لیے نکلتا ہوا ہمیں نظر آئے. تو یہ ایک بہت چینج آف ہارٹ ہے جو ہم دیکھتے تھے، جو ایک ببل بنایا ہوا تھا، اور جو ریالٹی آج ہے کہ یہ حقیقت کس طرح سے برسٹ ہوئی ہے. سو دیٹس ہاؤ تھنگس چینج. پاپولیرٹی بنتی بھی ایسے ہی ہے اور ختم بھی ایسے ہی ہوتی ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جو قانون کے مطابق ہے وہ ہو، اور انصاف یقیناً ہر کسی کو ملنا چاہیے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے